ہوئے پہلے خلیفہ وہ خلافت ناز کرتی ہے. سارے مل کے پڑھ لیجئے. ہوئے پہلے خلیفہ وہ خلافت ناز کرتی ہے. نبی کے بعد ان جیسا نہیں پیدا ہوا کوئی. نبی کے بعد ان جیسا نہیں پیدا ہوا کوئی. فنا ہے وہ رسالت میں طریقت ناز کرتی ہے. فنا ہے وہ رسالت میں طریقت ناز کرتی ہے. ہوئے پہلے خلیفہ وہ خلافت ناز کرتی ہے. حدیث بے بہا لکھی ہے مسلم میں بخاری میں. حدیث بے بہا لکھی ہے مسلم میں بخاری میں. امام الاولیاء ٹھہرے امامت ناز کرتی ہے. بولے سبحان اللہ. امام الاولیاء ٹھہرے امامت ناز کرتی ہے. سارے مل کے پڑھ لیجئے. ہوئے پہلے خلیفہ وہ خلافت ناز کرتی ہے. وہ ادب و عشق حق میں سب صحابہ سے رہے اونچے. شاعر صدیق اکبر کی شان میں لکھتے ہیں کہ ادب ہو یا عشق ہو یا حق ہو، شاعر کہتا ہے کہ ہر لحاظ سے ہر صحابہ سے سیدنا صدیق اکبر کا مقام بلند تھا. تو کیا کہتے ہیں؟ وہ ادب و عشق حق میں سب صحابہ سے رہے اونچے. ملا وہ مرتبہ ان کو کہ رفعت ناز کرتی ہے. بولے سبحان اللہ. ملا وہ مرتبہ ان کو کہ رفعت ناز کرتی ہے. ہوئے پہلے خلیفہ
खलीफा वो खिलाफत नाज करती है। सुभान अल्लाह। आक़ाए दो जहां मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया दुरूद पाक पेश करने के बाद ग्रामी कदर हज़रात, इस जुमातुल मुबारक का जो मौजू है ये शान जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि इस्लाम से पहले जो जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो नाम था वो था अब्दुल काबा, यानी काबा का बंदा। जब आपने इस्लाम कबूल किया, जब आपके सीने में इस्लाम की दौलत आई, तो आप अब्दुल काबा से अब्दुल्ला बन गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनकी कुनियत अबू बकर थी, आपका लक़ब सदीक़ो अतीक था। आपके वालिद गिरामी का नाम उस्मान था और कुनियत अबू कहाफ़ा थी। वालिदा का नाम हज़रत सलमा था, जो उनकी कुनियत थी वो थी उम्मुल खैर। और आमुल फ़ील के 2.5 साल बाद हज़रत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत हुई थी। ग्रामी कदर हज़रात, कुरान करीम में आपकी खिलाफत के हवाले से भी ज़िक्र है। जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये मेरे हुजूर के वो पहले सहाबी हैं जिनको हुजूर की ज़िंदगी में इमाम होने का शर्फ भी हासिल है। अब इमाम की बात की जाए, किसी मस्जिद का भी इमाम हो, चाहे इस वक्त हरम काबा का इमाम हो, मदीना शरीफ का मस्जिद नबवी शरीफ का इमाम हो, किसी इमाम को हुकूमत मुकर्रर करती है। कौन मुकर्रर करती है? हुकूमत। हुकूमत सिलेक्शन करती है। मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं, उनमें से जिसकी सिलेक्शन होती है उसको काबा शरीफ का और मस्जिद नबवी शरीफ का इमाम बना दिया जाता है। किसी को इमाम हुकूमत बनाती है, किसी को इमाम कौम बनाती है, किसी को इमाम मस्जिद की इंतज़ामिया बनाती हैं। फिर कुर्बान जाऊं मैं जनाब सिद्दीक़ अकबर पर कि आपको इमाम भी इमामुल अंबिया ने मुकर्रर फरमाया। आपकी शान के क्या कहने कि हुजूर ने अपनी हयाती में ही जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने मुसल्ले पे खड़ा कर दिया और बता दिया अपने सिहाबा को, ए मेरे सिहाबा याद रखना, मेरे विसाल के बाद भी मेरे मुसल्ले पर अगर कोई पहला शख्स खड़ा होगा तो वो जनाब अबू बकर सिद्दीक़ होंगे। तो यानी हुजूर ने तो मसला ही ख़त्म कर दिया। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे नंबर वाला मसला जो था वो ख़त्म कर दिया कि बाद में कोई बंदा ये ना कहे कि जनाब अबू बकर का पहला नंबर नहीं था, बल्कि ये नंबर तो मौला अली पाक तक का था। बल्कि हुजूर ने फरमा दिया कि मेरे बाद जो मुसल्ले इमामत पर खड़ा होगा वो अबू बकर होगा। अब कुरान करीम की माया मुक़द्दिसा पढ़ने लगा हूँ, जिसके बारे में और इस आयत की जो तफसीर बयान की है वो हुजूर के चचा के बेटे हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने की है। कुरान करीम में इरशाद है कि अल्लाह ताला फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। और आगे फरमाया वल्लदीना माअहू, तो हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि वल्लदीना माअहू से मुराद जनाब अबू बकर सिद्दीक़ है। अब आयत में पहले है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह,
کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں، اور ساتھ کون ہیں؟ وہ جناب ابو بکر صدیق ہیں۔ اور آیت کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں آپ فرمانے لگے اشداء علی الکفار۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ کفار پر سخت ہیں، اور اس کی تفسیر میں جو آپ نے ذکر کیا ہے وہ جناب عمر کا کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کفار پر بڑے سخت تھے۔ تو تیسری جگہ پہ آپ نے فرمایا رحماء بینہم عثمان، آپ نے فرمایا کہ آپس میں رحم دل ہیں، اور اس آیت سے، اس لفظ سے مراد جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور چوتھے حصے میں آپ فرماتے ہیں تراہم رکعا سجدا، دیکھو گے تم ان کو رکوع سجود کرتے ہوئے، آپ فرمانے لگے اس سے مراد جناب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب آیت کا چھٹا حصہ جس میں فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اس سے فرمایا طلحہ و زبیر ہے، فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، آپ فرمانے لگے جن کے چہروں میں سجدے کے اثر کی وجہ سے علامات ہیں، اور ان کی جو اولین ترجیح ہے وہ کون ہیں؟ وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو 10 صحابہ حضور کے ہیں، یہ کون سے صحابہ ہیں؟ یہ وہ 10 صحابہ ہیں جن کو اللہ کے محبوب نے اپنی حیاتی میں ہی جنت کی بشارت عطا فرما دی تھی، بولے سبحان اللہ۔ یعنی حضور نے اپنی زندگی میں بتا دیا تھا کہ یہ میرے صحابی جنتی ہیں۔ ویسے تو ہمارا یہ عقیدہ ہے میرے آقا کا ہر صحابی جنتی ہے، بولیں ہر صحابی جنتی، ہر صحابی جنتی ہے، حضور کا ہر صحابی جنتی ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، یہ اس آیت کی جو مختصر میں نے تفسیر بیان کی کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت ہے یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اگر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے تو یہ آپ کا سارا کمال نہیں تھا، بلکہ جو پیچھے طاقت تھی وہ جناب ابو بکر صدیق کی تھی، اور آپ کے قوانین کی وجہ سے آپ نے جو اس وقت قوانین بنائے اور ان کی وجہ سے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی۔ تو حضور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کرنا تھا، اس سے پہلے جب حضور کی حیاتی میرے لجپال کریم آقا علیہ السلام کا آخری دن تھا، حضور نے 15 دن جو تھے وہ بیماری میں گزارے۔ جب حضور کا آخری دن تھا، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ابو بکر جو ہے وہی میرے پیچھے میرے بعد امام ہوگا۔ یہ تو واضح اعلان فرما دیا۔ اب حضور کا دل کیا کہ میں مسجد میں جاؤں، اس وقت حضرت ابو بکر صدیق مصلی امامت پر کھڑے تھے، مصلی امامت پر کھڑے تھے، مصلی رسول پر جناب ابو بکر کھڑے تھے۔ حضور کسی طریقے سے مسجد میں گئے تو میرے آقا تو جس رستے سے گزرتے ہیں تو وہ ان گلیوں میں بھی آقا کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب حضور اپنے حجرے سے نکل کر جب مسجد نبوی شریف میں آئے تو صحابہ نے حضور کی خوشبو کو محسوس کر لیا کہ حضور آ گئے ہیں۔ اب صحابہ نماز کی حالت میں ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے نماز کی حالت میں ہیں، لیکن جب حضور آئے تو آپس میں انہوں نے ایسے کرنا شروع کر دیا، اور بتانا کیا چاہتے تھے کہ ابو بکر کو بتانا چاہتے تھے کہ حضور آ گئے ہیں۔ جب حضور تشریف لائے تو ابو بکر مصلی امامت پر پیچھے آنے لگے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر ٹھہر جا، امامت شروع رکھ۔ حضرت ابو بکر نے امامت کو جاری رکھا۔ میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر کے برابر بیٹھ گئے۔ اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے صدر ہوتا ہے۔ اس وقت اس جگہ حضور امام تھے اور ابو بکر کی حیثیت مکبر کی تھی۔
حضور صحابہ کو بتانا چاہتے تھے کہ میں ابو بکر کے برابر بیٹھا ہوں اور ابو بکر کی امامت کو میں پسند کرتا ہوں۔ اب زبان مصطفیٰ کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے میرا نبی تو اپنی مرضی سے کچھ کرتا نہیں، بلکہ میں جو کہتا ہوں میرا نبی وہی کرتا ہے۔ بھائی وہ حکم رب کا تھا لیکن زبان مصطفیٰ تھی۔ رب نے فرمایا تھا، رب نے ہی کہا تھا کہ ابو بکر صدیق جو ہے وہ میرے نبی کے بعد امام ہوگا، لیکن فرق یہ تھا حکم رب کا تھا لیکن زبان مصطفیٰ تھی۔ تو گرامی قدر حضرات، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز مکمل کی۔ اب حضور کی حیاتی کا آخری دن تھا۔ لجپال کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبے کے دوران جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کے بعد وصال ہوا، اب صحابہ میں یہ چیزیں باتیں ہونے لگیں کہ اب حضور کا جنازہ کون پڑھائے، جنازہ کون پڑھائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنے صحابہ کے جنازے پڑھائے تھے، اور حضور فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو مجھے بتایا کرو اور میں اس کا جنازہ پڑھاؤں۔ اب حضور کا وصال ہو گیا، صحابہ میں آپس میں گفتگو ہونا شروع ہو گئی کہ حضور کا جنازہ کون پڑھائیں۔ تو وہاں بھی بات حضرت ابو بکر صدیق نے ختم کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ انبیاء کے جنازے نہیں ہوا کرتے اور انبیاء کی بارگاہ میں درود پڑھا جاتا ہے، ہمارے نبی کا جنازہ نہیں ہوگا، بلکہ اعلان کیا جائے صحابہ میں جو بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے 10 صحابہ حضور کے حجرے میں آئیں اور حضور کی زیارت کریں، اور 10 صحابہ حضور کی زیارت کرتے ہوئے درود پڑھتے ہوئے گزرتے چلے جائیں۔ تو یہ طریقہ کار جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختیار کیا کہ حضور کا جنازہ نہیں پڑھایا گیا، بلکہ 3 دن تک حضور کا جو جسد مبارک ہے وہ ایک جگہ پر رکھا گیا، 10 صحابہ حضور کی زیارت کرتے اور کرتے کرتے گزر جایا کرتے تھے۔ تو گرامی قدر حضرات، پھر جب حضور کا وصال ہو گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد اب صحابہ میں خلافت کا موضوع چھڑ گیا، کیونکہ حضور نے جو ریاست مدینہ قائم کی تھی اس ریاست کو آگے لے جانے کے لیے بھی کسی جانشین کی ضرورت تھی، کسی خلیفے کی ضرورت تھی۔ تو صحابہ میں آپس میں گفتگو ہونا شروع ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے ایک جگہ کٹھ کیا۔ حدیث شریف کی مشہور کتاب سنن بہقی میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تمام صحابہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جو اکٹھے ہوئے، اور وہاں یہ فیصلہ سنایا گیا کہ یقیناً حضور اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور حضور کے بعد حضور کا کوئی تو جانشین ہونا چاہیے جو قوم کی رہنمائی کے لیے قوم کا رہبر بن سکے اور اس مدینے کی ریاست کو آگے لے کے جا سکے۔ حضرت سعد بن عبادہ کے گھر یہ میٹنگ ہوئی، صحابہ مہاجرین جو صحابہ وہ بھی موجود ہیں اور جو انصاری صحابہ ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ سب سے پہلے ایک انصاری صحابہ نے اٹھ کے اعلان کیا اور بڑے جوشیلے طریقے سے انہوں نے تقریر فرمائی اور کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مہاجر صحابی کو کسی جگہ عمل مقرر کرتے تو کسی انصاری صحابہ کو ساتھ ضرور رکھتے، لہٰذا ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ اگر خلیفہ کسی کو مقرر کیا جائے تو اس کا نائب بھی کسی کو بنایا جائے، یعنی اگر کوئی وزیر اعظم ہو تو اس کا نائب وزیر اعظم بھی ہو، اگر صدر ہو تو اس کا نائب صدر بھی موجود ہو۔ پھر ایک صحابی نے انصاری صحابی نے بیان کیا، پھر دوسرا صحابی اٹھا انصاری، اس نے بھی اسی طرح جوشیلے طریقے سے تقریر کی، بیان کیا۔ ان کے بعد حضور کے بڑے صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے بڑے آسن طریقے سے لوگوں کو مخاطب کیا اور کہا، اے امت محمدیہ، اے میرے مصطفیٰ کریم آقا کے غلاموں،
آپ کو نہیں پتا کہ حضور مہاجرین میں سے تھے، اور اگر حضور مہاجر تھے تو خلیفہ بھی کسی مہاجر کو ہی ہونا چاہیے، اور خلیفہ ایک ہونا چاہیے، دوسرا نہیں ہونا چاہیے۔ جب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے تقریر فرمائی تو آپ فرمانے لگے کہ میں حضور کے بعد حضور کا جانشین ابو بکر کو تسلیم کرتا ہوں۔ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ لیا اور اس کو بلند کر دیا، کہا اے حضور کے صحابہ، میں حضور کے بعد حضور کا جانشین جناب ابو بکر صدیق کو بناتا ہوں اور میں ان کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ حضرت عمر بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، انہوں نے بھی یہ فرمایا کہ اے لوگو، یاد رکھو حضور مہاجرین میں سے تھے، اور میں بھی حضرت حضور کے بعد اپنا جانشین اور اپنا خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق کو تسلیم کرتا ہوں۔ پھر وقتاً بوقتاً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیگر صحابہ، مہاجرین اور انصاری صحابہ نے بیعت کی، اور بیعت کرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ممبر شریف پر بیٹھے، تشریف فرما ہوئے، مجمع پر آپ کی نظر پڑی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ کو حضرت زبیر نظر نہیں آ رہے۔ حضرت زبیر جو تھے یہ حضور کی پھپھی کے بیٹے تھے، وہ نظر نہیں آ رہے۔ جب حضور آپ نے دیکھا نظر نہیں آ رہے تو آپ نے فرمایا حضرت زبیر کو بلایا جائے۔ جب حضرت زبیر حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے خلیفۃ المسلمین، میں حضور کی پھپھی کا بیٹا زبیر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ جب حضرت زبیر نے بیعت کر لی، پھر آپ کی نگاہ مجمع پر پڑی تو مولا علی نظر نہ آئے۔ جب مولا علی نظر نہ آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے علی نظر نہیں آ رہا، لہذا علی کو بھی بلایا جائے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، آپ بھی تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے لگے، اے ابو طالب کے صاحبزادے، مجھے یقین ہے آپ میرے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے خلیفۃ المسلمین، میں علی ابن طالب بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ جناب علی نے بھی حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی اور پھر فرمایا قدمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن الذی کہ آپ کو حضور نے آگے بڑھایا ہے، کس کی مجال ہے کہ وہ آپ کو پیچھے ہٹائے۔ اب جناب علی نے بھی یہ فرما دیا کہ آپ کو حضور نے آگے بڑھایا ہے، کسی کی اوقات نہیں ہے کہ وہ آپ کو پیچھے کرے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان اس طرف اشارہ ہے کہ حضور کے بعد اگر کوئی خلیفۃ المسلمین کا حقدار ہے تو وہ جناب ابو بکر صدیق ہیں، اور ہر صحابی حضور کا جنتی ہے، ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی نبی، ذرا اونچی آواز نہ نعرہ لاگو، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی